بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ مسلم گرلز ایسوسی ایشن انڈیا کی جانب سے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اسی آن لائن کلاسز کے ذریعے مسلم گرلز ایسوسی ایشن نے سیرت النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق سے کلاسز کا اہتمام کیا ہے. یہ آن لائن سیریز ہے. آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے. اس لیکچر میں آپ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے جو حالات ہیں، انہیں پری اسلامک ایرا جو ہے، انہیں اسلام آنے سے پہلے جو عرب کے حالات تھے، عرب کس طرح کا ملک تھا، عرب کے رہنے والے کس طرح کے لوگ تھے، عرب کے باشندے کون لوگ ہیں، اور وہاں کا کلچر کیا تھا، وہاں کا فنون لطیفہ کیا تھا، وہاں کا آرٹ کیا تھا، یہ ساری چیزیں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پھر اگلی کلاس سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس سے پہلے عام الفیل کا واقعہ، آپ کی پیدائش، اور باضابطہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرنی کو ہم شروع کریں گے. قرآن شریف کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. इसका ट्रांसलेशन है, ए नबी हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर, बशारत देने वाला और डराने वाला, और दावत दो अल्लाह की तरफ अल्लाह के हुक्म से चिराग रोशन की तरह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया उसको बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ऐ नबी हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर, और किस बात की बशारत देने के लिए, यानी खुशखबरी देने के लिए भेजा गया। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजा जाना एक खुशखबरी है, एक ग्लैड टाइडिंग है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हें खुशखबरी करार दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। कि दूसरी चीज इसमें बयान की गई नजीरा, यानी डराने वाला, कि आपने किस बात की बशारत दी, किस बात की आपकी आने की खबर से खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यानी दुनिया में इंसान को क्या काम करना है और फिर उनको मरने के बाद आखिरत में उनको क्या चीज नसीब होने वाली, यानी जन्नत की बशारत दी। फिर आपने हमें किस चीज से डराया है, जहन्नुम की आग से डराया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए एक रोशन चिराग है, एक रहनुमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को हमारे लिए एक बशारत और एक रहमत करार दिया गया। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक नमूना है। सुभान अल्लाह। तो आज आइए मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की बात शुरू करने से पहले वो क्या हालात थे, वो कौन सा मुल्क था, उसकी जोग्राफियाई कंडीशन क्या थी, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या थी, और वहाँ का माहौल किस तरीके का था, ये तमाम चीजें आज मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने अरब का जो महल वक़ू है और अरब की जो कौमें हैं उनके ताल्लुक से चंद चीजें रखना चाहूंगी। आप देखिए, जब तक कि हम प्री इस्लामिक एरा को नहीं जानेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले के जो हालात थे और जो वाकयात थे उनकी चंद तफसील मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगी। सबसे पहले अरब का महल वक़ू और कौमें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा असल में आप देखेंगे उस पैगाम रब्बानी, यानी कुरान का जो पैगाम है उसका अमली एक नमूना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा। जैसे ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कुरान का जो पैगाम है उस पैगाम को सारी इंसानियत के सामने एक अमली नमूने के तौर पर आपने इसको पेश किया। सुभान अल्लाह। और इस अमली नमूने के जरिए से इंसान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तालीमात के जरिए तारीकियों से निकाल कर रोशनी में और बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी में दाखिल कर दिया था। क्योंकि इस सीरत तैयबा की मुकम्मल सूरतगिरी मुमकिन नहीं जब तक कि इस पैगाम रब्बानी यानी कुरान के नुज़ूल से पहले के हालात और बाद के हालात का तकाबुल ना किया जाए, यानी उनको कंपेयर ना किया जाए। इसीलिए असल बहस से पहले पेश नज़र जो बाब में इस्लाम से पहले की अरब अक़वाम और इनकी नशोनुमा की कैफियत बयान करते हुए इन हालात का खाका यानी एक आइडिया पेश आपके सामने कर रही हूँ। जिन हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई थी, आपकी पैदाइश हुई थी। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपके सामने अरब का महल वक़ू रखूंगी, यानी जो अरब के जोग्राफियाई जो हालात थे। अरब एक कंट्री है और उसके जो जोग्राफी हालात हैं उसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहली चीज तो आप देखिए लफ्ज के जो लग़वी माने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने मैं अरब का एक महल वक़ू रख रही हूँ कि लफ्ज अरब के लग़वी माने हैं सहरा और बे आब व गया जमीन, यानी सहरा के माने होते हैं रेगिस्तान के, डेजर्ट के होते हैं। आप देखें पुराने जमाने से ही ये लफ्ज जजीरे नुमाए अरब और इसमें बसने वाली कौमों पर बोला गया है। अरब के मगरिब में आप देखेंगे बहरे अहमर है, रेड सी है और जजीरे नुमा सेना है।
مشرق میں آپ دیکھیں گے خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے. جنوب میں بحر امر ہے، بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے. شمال میں ملک شام اور کس قدر شمالی عراق ہے. ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق ہمیں اختلاف ملتا ہے. ٹوٹل عرب کنٹریز کا جو رقبہ ہے اندازاً 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا ہے. سبحان اللہ. جزیرے نما عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے. اندرونی طور پر چاروں طرف سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ خلا بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ خلق جزیرۃ العرب کے باشندے پرانے زمانے سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نظر آتے ہیں. حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ ہیں کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک پانا باشندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی. سبحان اللہ. بیرونی طور پر جزیرہ نما عرب کو پرانی دنیا کے تمام معلوم بر اعظموں کے مطلب کانٹیننٹس کے بیچ میں واقع ہے. سبحان اللہ. اور خشکی اور سمندر کے معنی ہے خشکی یعنی لینڈ اور سمندر یعنی واٹر. دونوں راستوں سے ان کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. اس کا شمال مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا ایک دروازہ بھی ہے. شمالی مشرق گوشہ یورپ کی کنجی ہے. مشرقی گوشہ ایران وسط ایشیا اور مشرقی بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک جا پہنچتا ہے. اس طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے یعنی جزیرے نما عرب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں. اس جغرافی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی آماجگاہ، تجارت اور ثقافت اور فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیے چند چیزیں تھیں. میں نے عربوں کی جو ہسٹری ہے اور عربوں کے متعلق سے جو باتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کے بعد چند اور چیزیں اس سے متعلق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، کیونکہ جب تک ہم عرب کنٹریز کی یعنی ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ان کی جو ہسٹری ہے اور وہاں کا جو محل وقوع ہے اس سے ہم واقف نہیں ہوں گے، آگے جا کر سیرہ سمجھنے میں ہمیں بہت مشکل پیش آئے گی. جزیرہ نما عرب اور اس کے جو سببن ایریاز ہے یا اس سے جو کنٹریز جڑے ہوئے ہیں ان کی چند تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے، جزیرہ نما عرب جو ہے خشکی یعنی زمین جس کے تین طرف سمندر ہو جزیرہ نما کہلاتا ہے. چنانچہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں خلیج فارس اور خلیج عمان، جنوب میں بحر عرب اور مغرب میں بحر احمر یعنی بحر خلزم واقع ہے. جبکہ اس کی چوتھی جانب یعنی شمال میں آپ دیکھیں گے عراق اور جارڈن ہے. اہل جغرافیہ کے مطابق یعنی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا لفظ عرب دراصل عربہ تھا جس کے معنی تھے صحرا یعنی ڈیزرٹ کے اور بادیہ کے معنی ہوتے ہیں جنگل کے. چنانچہ عربی میں اہل بادیہ کو عراب کہتے ہیں اور عرابہ کے معنی بدویت کے بھی آتے ہیں. جزیرہ نما عرب سے جو کنٹریز جڑے ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے البحرین ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے بحر احمر یعنی ریڈ سی لگا ہوا ہے، بحر روم لگا ہوا ہے، بحر عرب ہے اور صحرائے شام ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے حبشہ یعنی ایتھوپیا بھی اس سے لگا ہوا ہے، ایشیائی کوچک بھی ہے، اور خبرس یعنی سائپرس ہے، یونان ہے اور سینا ہے. اور سب سے اہم چیز آپ دیکھیں گے حجاز یعنی عرب کا جو ایک ملک ہے مملکت سعودی عربیہ میں، یہ حجاز کس کا نام ہے یہ جاننا ہمیں بہت ضروری ہے. یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو جبال سرات کے وسطی حصے پر مشتمل ہے اور جبال مدین اور اسکیر کے مابین واقع ہے. اس کے مشرق میں نجد اور مغرب میں تہامہ کا ساحلی میدان ہے. اسے حجاز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نجد اور تہامہ کے مابین روک یعنی ایک آڑ ہے. علاقہ حجاز میں مسلمانوں کے مقدس جو مقامات ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ واقع ہیں. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں گے آج کل جو حجاز میں اس حجاز نام کے اندر آپ دیکھیں گے ہمیں 3 یعنی سٹی ملتے ہیں. ان دنوں حجاز میں 3 صوبے یعنی 3 اسٹیٹس ہیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور تبوک میں یہ بٹا ہوا ہے.
اس کا میں نے ایک میپ بھی آپ لوگوں کے لیے ڈالا ہے، آپ لوگ اگر چاہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں مورخین نے نسلی اعتبار سے یعنی عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے عرب کا جو محل وقوع ہے، ان کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، جو پری اسلامک ایرا ہے، اس کے تعلق سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ تو میں نے کلائمیٹک جو کنڈیشن ہے اور جو جغرافی حالات ہیں عرب ملک کے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے جو باشندے ہیں، یہاں جو پری اسلامک ایرا میں جو لوگ رہتے تھے، ان کو اسکالرس نے وہاں کے باشندوں کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ یعنی اسکالرس نے نسلی اعتبار سے ان کو عرب کی جو قومیں ہیں ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلی قوم آپ دیکھیں گے جس کا نام انہوں نے عرب بائدہ رکھا ہے، یعنی وہ قدیم عرب قبائل یعنی ٹرائبس اور قومیں، نیشنز جو بالکل ناپید ہو گئی ہیں۔ عرب بائدہ یعنی ایکسٹنٹ ہو گئی ہے، یعنی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اور یہ عرب بائدہ ایکچولی اصل عرب تھے۔ اور عرب بائدہ کن قوموں کو کہا گیا جو مکمل طور پر مٹ چکی ہیں؟ وہ کون سی ہیں آپ دیکھیں۔ اس کے سلسلے میں اسکالرس کہتے ہیں کہ قوم عاد جو ہے اور قوم ثمود جو تھے اور عمالقہ وغیرہ جو تھی، یہ سارے کے سارے قومیں جو کیا کہلاتی ہیں، یعنی عرب بائدہ کہلاتی ہیں، اور یہ بالکل ختم ہو چکی ہیں، ان کی نام و نشان دنیا سے مٹ چکا ہے۔ کہ دوسرا جو اسکالرس نے یعنی عرب اقوام کو نام دیا ہے وہ ہے عرب مستعربہ۔ عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل، ٹرائبس جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ پھر تیسرا آپ دیکھیں گے عرب عاربہ، یعنی قحطانی عرب کا اصل جو گہوارہ یعنی وہ ملک یمن تھا۔ یہی ان کے خاندان اور قبیلے جو تھے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھلے اور بڑے، یعنی پھیلے اور بڑے، اور ان میں سے 2 قبیلوں نے تو بہت ہی زیادہ شہرت حاصل کی ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے ان کی جو 2 قومیں ہیں، حمیر یعنی جس کی مشہور شاخیں زید الجہور، خزاعہ اور سکاسک کہلاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی دوسری جو شاخ ہے وہ کیا ہے، کہلان کہلاتی ہے، جس کی مشہور شاخیں ہمدان ہیں، اتمار ہے، توئی ہے، مزحج ہے۔ اس طرح کی انہیں اوس اور خزرج یہ آئی ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں یعنی سیریا کے اطراف میں اپنی بادشاہت کو قائم کی، اور آل غسان کے نام سے یہ لوگ مشہور ہوئے۔ سبحان اللہ۔ عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن کو چھوڑ دیا اور جزیرت العرب کے مختلف علاقوں میں اطراف میں پھیل گئے۔ ان کے جو یعنی ترک وطن یا مائگریشن کا جو اصل وجہ بیان کی جاتی ہے وہ سیل ارم، یعنی وہاں پر ایک واٹر ریزروائر تھا، وہ فلڈ آنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا، تو وہاں کی آبادی پوری طرح سے یعنی بہت زیادہ نقصان اٹھائی۔ تو پھر وہاں کے جو بھی بچے کچے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، وہاں سے ترک وطن کیا، مائگریشن کیا۔ تو یہ واقعہ کس وقت پیش آیا تھا؟ جب رومیوں نے ایجپٹ اور سیریا پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے جو بحری راستے تھے، بحری راستے یعنی ان کے جو سمندری راستے تھے، ان کو کیا ہے، ان پر اپنا قبضہ جما لیا تھا، اور ان کی تمام جو بڑی بڑی شاہراہیں یعنی ان کے جو ٹرانسپورٹیشن اور ان کے بزنس کے جو راستے تھے ان کو غارت کر کے اس پر اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا تھا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی۔ تو کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور حمیری خاندانوں میں آپس میں ان کے اختلاف بھی رہا ہوگا، اور یہ بھی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک وجہ بھی بن سکتی ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے یہ کہلانیوں نے جب ترک وطن کیا، حمیری نے ترک وطن نہیں کیا، صرف کہلانیوں نے ترک وطن کیا تھا۔ اور ان کہلانی قبائل جو ٹرائبس تھے ان کو بھی 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ پہلے ازد، ثعلبہ بن عمرو، حارثہ بن عمرو، عمران بن عمرو، یعنی اس طرح سے ان کے نام آئے ہیں۔ تو یہ 4 جو ہے میں ان کی تھوڑی سی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ یہ تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، یہ قبائل، یہ ٹرائبس جو ہے، یہ آگے جا کر اسلام کے یعنی کس طرح سے ان کے درمیان اسلام پھیلا اور کس طرح سے اسلام کو ان کی وجہ سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا۔ جب تک ہم عرب کے جو ٹرائبل سسٹم ہے اور ان کی جو آپس کی پولیٹکس ہے اور ان کی جو بزنس ہے، ان کی جو تجارت ہے، ان کا جو کلچر ہے، اس کو ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمیں اسلام
خاص طور پر مدنی دور کا پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی وجہ سے میں یہاں پر آپ کو پری اسلامک ان کا کیا ایک اسٹیٹس تھا اور ان کی یہاں پر آنے کی کیا وجوہات تھی، اسکالرس نے ہمارے سامنے بہت ہی اچھے انداز میں رکھا ہے. وہی چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں، ازد ایک قبیلہ تھا. انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمرو کے مشورے سے انہوں نے وہاں سے مائگریشن کیا. پہلے تو یہ یمن میں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی ایک سٹی سے دوسری سٹی یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے. اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے کیا ہے، آگے ہر مرتبہ وہ ایک اپنے دستے کو، اپنے ایک بولتے نا فوج کی جو اپنے گروپ کی چند لوگوں کو وہ آگے رکھا کرتے تھے. لیکن آخر کار شمال کا رخ کیا اور پھر مختلف شاخیں گھومتے گھماتے مختلف جگہ پر یہ لوگ یعنی پرماننٹلی سیٹل ہو گئے. تو ان کا جو آپ دیکھیں گے تفصیل کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ ثعلبہ بن عمرو جو ہے اس نے اولن تو حجاز کا رخ کیا اور ثعلبہ ذی وقار کے درمیان یعنی وہاں پر اس نے اپنی سکونت اختیار کی، یعنی وہاں پر وہ بس گیا. جب اس کی اولادیں بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینے کی طرف کوچ کیا اور اس کو اپنا وطن بنایا. اسی ثعلبہ کی نسل سے اوس اور خزرج ہیں جو ثعلبہ کے صاحبزادے حارثہ کے بیٹے ہیں. پھر حارثہ بن عمرو جو ہے یعنی خزاعہ اور اس کی اولاد، یہ لوگ پہلے سرزمین حجاز میں گھومتے رہے، گردش کرتے رہے. پھر اس کے بعد یہ مرہ زہران میں یعنی بس گئے. پھر حرم پر دھاوا بول گیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکے میں آباد ہو گئے. عمران بن عمرو جو ہے اس نے اور اس کی اولاد نے عمان میں یعنی اپنی سیٹلمنٹ کیا، وہاں پر ان لوگوں نے بس گئے، اس لیے یہ لوگ ازد عمان کہلاتے ہیں. پھر نصر بن ازد اس سے تعلق رکھنے والے قبائل یعنی ٹرائبس نے تہامہ میں قیام کیا. پھر حنفہ بن عمرو اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہیں پر وہ آباد ہو گیا. اس کے بعد بنو تئی کا بھی ذکر آیا ہے اور کندہ ملک ایک قبیلہ ہے اس کا بھی ذکر آیا ہے. کہلان کے علاوہ حمیری کا بھی صرف ایک ہی قبیلہ خزاعہ ایسا ہے جس نے یعنی ترک وطن کیا اور یہ لوگ یہاں عراق میں جا کر آباد ہو گئے تھے. تو یہ چند تفصیلات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے اور یہ تفصیلات جو تھی میں نے آپ کے سامنے جو رکھی وہ عرب عربہ کے تعلق سے رکھی تھی. اب آئیے جو تیسری یعنی عربوں کی جو قسم ہے اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گی. یہ عرب مستعربہ ہے. عرب مستعربہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، یعنی آپ کے آبا و اجداد ہیں، آپ کے اینسسٹرز ہیں. اور یہ اصل شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ عرب مستعربہ کا سلسلہ ابو الانبیاء خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جنوبی عراق میں پیدا ہوئے. تھوڑی سی تاریخ میں یہ عرب مستعربہ کے تعلق سے رکھنا چاہوں گی. اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے فور فادرز سے، اور آپ کے فور فادرز جو تھے، آپ کے جو اینسسٹرز تھے وہ کون تھے؟ ابو الانبیاء خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام. تھوڑی سی چند باتیں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں جنوبی عراق میں پیدا ہوئے اور آپ کلدانی شہر ار میں آپ بس گئے. آپ کے والد کا نام جو تھا آزر بن ناہور تھا. بعض محققین نے کہا ہے یعنی بعض اسکالرز نے کہا ہے کہ دراصل یہ آپ کا چچا تھا. عربی لوگ چچا کو باپ کہہ دیا کرتے تھے. یہ کوفے کے مضافاتی یعنی سببن ایریاز علاقے کی ایک بستی کوسی کے رہنے والے تھے. گویا ابراہیم علیہ السلام کوسی بابل میں پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا جو واقعہ ہے کوسی میں پیش آیا تھا. جب حکومت اس میں ناکام ہو گئی تو آپ کو الجزیرہ کے شمال میں واقع شہر حران تشریف لے گئے. اس کے بعد آپ فلسطین پہنچے. اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ، آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی بھی تھے. اس علاقے میں قحط پڑا تو آپ شاہان ہیکسیکوس یعنی چرواہے بادشاہوں کے زمانے میں مصر یعنی ایجپٹ چلے گئے. کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ واپس جنوبی فلسطین آ گئے.
آپ ان کے ساتھ جنوبی فلسطین واپس آ گئے۔ پھر اتفاق آرا سے یعنی چاچا اور بھتیجے دونوں نے الگ الگ رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ ہر ایک کو اپنے جانوروں کے لیے وافر گھاس اور پانی مل سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے جنوب میں ساؤتھ میں رہنے لگے۔ بحر مردار کو بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بحر صبا کے مقام پر آپ نے رہنا شروع کر دیا۔ کافی عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دوسری بیوی یعنی بیوی ان کا نام حضرت حاجرہ ہے، ان کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بچہ یعنی شیر خوار یعنی نیو بورن بیبی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ تو یہ آپ مکے کی طرف آپ جو گئے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنی دوسری بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں پر لے جا کر آباد کریں۔ تو آپ نے فلسطین سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر شروع کیا اور وہاں پر لے جا کر آپ نے اس وقت مکہ مکرمہ جو تھا ایک صحرا تھا، ایک ڈیزرٹ تھا، اور وہاں پر بے آب ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی، کوئی ایگریکلچر وہاں پہ نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز وہاں پر پیدا نہیں ہوتی۔ تو ویسے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی اولاد کو وہاں پر لے جا کر آباد کریں۔ تو اس کے سلسلے میں آپ دیکھیے ہمیں قرآن میں آیتیں ملتی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو آپ کی یعنی بڑھاپے میں بہت ساری دعاؤں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ نے ان کو وہاں پر لے جا کر اپنی اولاد کو وہاں پر آپ نے آباد کیا۔ سبحان اللہ۔ وہاں پہ جب آپ ان کو لے کر جا کر آپ نے آباد کیا تو ان کو چھوڑ کر پھر آپ وہاں سے دیکھیے فلسطین واپس آ گئے۔ اور یہ ساری تفصیلات تو آپ تمام لوگوں کو اچھے سے پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بی بی حاجرہ اور اپنے نیو بورن بیبی کو چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو اس وقت بی بی حاجرہ آپ کے پیچھے دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ ہمیں کس وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ کہتے ہیں ہاں۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کی بیوی اور بچہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو آپ پہاڑ پر یعنی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں اور آپ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یعنی آپ نے اللہ سے کیا دعا کی؟ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نے اپنی چند ذریت کو، یعنی آپ نے یہ نہیں کیا کہ میری پوری ذریت، یعنی آپ نے اپنی پوری اولاد کو مکے میں آباد نہیں کیا، کیونکہ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بی بی سارہ سے، آپ کی پہلی بیوی سے، یعنی آپ کو یعقوب اسحاق علیہ السلام سے اللہ نے آپ کو نوازا، اسحاق علیہ السلام سے، تو وہ وہیں پر رہے اور ان کو اپنے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر آباد کیا۔ تو جب آپ نے آپ کو وہاں پر آباد کیا تو اللہ سے دعا مانگی کہ میں ایک ایسی جگہ اپنی اولاد کو آباد کر رہا ہوں جہاں پر کوئی پیداوار نہیں ہوتی، اور پھر آپ نے کہا ان دا بیتک المحرم، یعنی حرم کے قریب۔ اس وقت آپ دیکھیے کعبۃ اللہ موجود تھا، اور کعبۃ اللہ مطلب اس کی وہاں پہ وہ اللہ کا گھر ہے، ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا، لیکن وہ اس کی جو بولتے نا تعمیر وغیرہ جو بولتے نا بالکل ایک ختم ہو چکی تھی۔ تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور اس کا علم ابراہیم علیہ السلام کو تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ ان دا بیتک المحرم۔ تو اس سے میں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو یعنی دنیا میں تمام دوسرے شہروں میں فضیلت سے نوازا، اور اپنے گھر کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو، اس جگہ کو چنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے سب سے بہترین زمانے میں بھیجا گیا، یعنی جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہ سب سے بہترین زمانہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان اور انسانوں کی طرف بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو جس دور میں آپ بھیجے گئے وہ دنیا کا سب سے بہترین دور زمانہ تھا، اس زمانے کے جو لوگ تھے، آپ کے جو صحابہ تھے، وہ بہترین انسان تھے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ نے یعنی ان کو آباد کر رہے تھے، تو یہ تھوڑی سی میں تفصیل اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانے میں مابعوث کیا گیا ہوں، بہترین قوم کے درمیان میں بھیجا گیا ہوں، بہترین جگہ پر یعنی شہر میں، سٹی میں بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔
تو اللہ تعالیٰ نے خود مکہ مکرمہ کو فضیلت سے بخشا، اس شہر کو، اس سرزمین کو اپنے گھر کے لیے اور اپنے آخری نبی کی بعثت کے لیے. سبحان اللہ. تو جب آپ نے یہ دعا مانگی، اپنی اولاد کو وہاں پر چھوڑا، ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ میں یہاں پر اپنی اولاد کو آباد کر رہا ہوں اور یہاں پہ کوئی چیز کھانے پینے کی میسر نہیں ہے، تو ان کو، یعنی آپ نے کیا دعا مانگی کہ سب سے پہلے تو میں اس لیے آباد کر رہا ہوں کہ یہ نماز قائم کرے اور پھر چند لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. یعنی انسان کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے کہ اکیلے پن نہ ہو، یعنی اس کے اطراف میں لوگ ہیں، یعنی سوشل جو بولتے ہیں نا گیدرنگس ہو یا سوشل انسان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ نے یہ دعا کی کہ میری اولاد کے طرف لوگوں کو تو مائل کر دے اور ان کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال دے. سبحان اللہ. اور پھر ان کو تو یعنی فروٹ سے، پھلوں سے اور جو بھی نعمتیں ہیں تیری انسان کے لیے ضروری ہیں، ان تمام نعمتوں سے تو ان کو نواز. تو اسی بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو قبول فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے یعنی آپ کی اولاد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا. آب زمزم سے، پانی سے نوازا گیا. پھر آپ دیکھیں گھر کی، آپ کو اللہ کی گھر کی مجاوری یعنی تولیت دی گئی، آپ کو امام بنایا گیا، آپ کو لیڈرشپ سے نوازا گیا. سبحان اللہ. تو یہاں پر جب آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا تو یہاں سے نکل کر آپ فلسطین واپس چلے گئے، اور پھر بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد بھی آپ نے ایک مرتبہ وزٹ کیا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اپنے خواب میں آپ کو یہ بتایا کہ آپ اپنے جو اکلوتے بیٹے ہیں ان کو ذبح کریں، یعنی اللہ کے لیے ان کو قربان کر دیں. تو یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ کو وزٹ کیا اور اسماعیل علیہ السلام کو آپ کے اس خواب سے واقف فرمایا. تو اس کی ساری تفصیلات ہمیں قرآن کی آیتوں میں ملتی ہے کہ کس طرح سے باپ نے اللہ کے حکم میں بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، اور بیٹے نے باپ کی خواب کو یعنی حکم کی پابندی کے لیے پوری کرنے کی اجازت دی. اور اس طرح سے جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تو اس وقت اللہ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی، ابھی آپ نے ذبح بھی نہیں کیا، بس آپ نے ارادہ کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسی آپ چھری لے کر گئے آپ کی گردن کی طرف، اسی وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے ایک دمبے کو بھیج کر یعنی تا قیامت ایک سنت قائم کر دی کہ ہر سال اس ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد میں آپ دیکھیں عید الاضحیٰ کو امت محمدیہ کو یہ حکم دیا گیا کہ اس سنت کو زندہ رکھیں، اس سنت کو یاد رکھیں، اور اسی طرح سے ہم دمبے کو ذبح کر کے اللہ سے اپنے اس عہد کو پختہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرے دین کی خاطر، تیرے حکم پر ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یعنی یہ آپ کا اللہ کا حکم کو پورا کیا تو پھر اللہ نے آپ سے وعدہ کیا اور آپ کو یہ وعدہ کیا کہ آپ کی اور آپ کی نسل کو جو فرما بردار ہوگی امامت سے نوازا جائے گا. اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے یہ سلسلہ جو تسلسل ہے نسل کا وہ آگے بڑھا، اور یہ نسل کا جو سلسلہ ہے یہ شجرہ جو ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری نسل میں سے ایک ایسا نبی اٹھا جو تیری آیات کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی باتیں کرے اور اس کو تیرے بندوں تک پہنچائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. سبحان اللہ. اب یہاں پر چند چیزیں میں آپ کو اس واقعے کے تعلق سے رکھنا چاہوں گی کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو آباد کیا تھا، آپ وہیں پر رہے، اور پھر اس کے بعد آپ بڑے ہوئے وہیں پر، اور ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، وہیں پر بڑے ہوئے. تو روایت میں آتا ہے کہ جب زمزم کا چشمہ نے برآمد ہوا اور پانی یعنی ہم بی بی حاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے پانی کی نعمت سے نواز دیا اور یہ تکلیف سے آپ نکل آئیں، تو قبیل جرہم جو ہے وہاں پہ جو یمن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مال سیراب جو ہے وہ واٹر ریزروائر یعنی جو ایک تھا اس کو فلڈ کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا تھا. تو یہ لوگ وہاں سے نکل کر جب یہ دوسری جگہ جا رہے تھے تو ان کو زمزم کے کنویں کے اوپر پانی کے پرندے نظر آئے اور وہ لوگ یہاں پر آئے. پھر بی بی حاجرہ نے ان سے معاہدہ کیا اور پھر اس طرح سے وہیں پر وہ لوگ آباد ہو گئے. تو ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یعنی
یہ عدنانی تھے، یعنی بعض مورخین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو عرب مستعربہ یعنی متعربہ بھی قرار دیا۔ یہ عدنانی ہیں، ان کو متعربہ یا مستعربہ اس لیے قرار دیا گیا کہ ان کی رائے کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام سریانی یا عبرانی زبان بولتے تھے۔ جب قحطانی نسل کی بنو جرہم مکہ مکرمہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کے ساتھ رہنے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ان میں ہوئی۔ اس طرح آپ اور آپ کی اولاد نے عربی زبان سیکھ لی، تو گویا وہ اصل عرب نہ تھے، بلکہ بعد میں اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی اور وہ عرب بن گئے، لہٰذا انہوں نے آپ کو عرب مستعربہ قرار دیا۔ عربوں کی اکثریت جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی ہی نسل سے ہے، جو جزیرے نمایاں عرب کے وسط میں یا حجاز کے علاقوں میں صحرائے شام تک رہتے ہیں۔ آخر میں جب معارف کا بند ٹوٹنے کے بعد یمنی عرب بھی جو ہے یہی آ کر ان علاقوں میں بسنے لگے تھے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا جو سفر ہے اس کو چند چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر پھر میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجر نسب ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سفر ہجرت ہے آپ دیکھیں گے، آپ نے عراق، پھر وہاں سے بابل، پھر اس کے بعد دجلہ، پھر اس کے بعد فرات، پھر الجزیرہ، پھر حران، حلب اور القدس، یعنی القدس اسے بیت المقدس اور یروشلم بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے وہاں سے آپ دیکھیں گے ہوتے ہوئے آپ یعنی پھر اور الخلیل، یہ ساری جگہوں پہ آپ نے ٹریول کیا اور آپ نے ساری چیزوں پہ آپ نے سفر کیا۔ تو سب سے پہلے آپ اور سے حران گئے، فلسطین گئے، مصر گئے، پھر فلسطین گئے، پھر آپ حجاز آئے، پھر یہاں پہ آپ نے اپنے بیٹے اور بیوی کو آباد کیا، پھر سیکنڈ ٹائم آئے تو آپ اللہ کے حکم سے ان کو قربان کرنے کے لیے آئے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں باپ اور بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی پسند آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا، اور اس طرح سے انہوں نے کعبے کی تعمیر کی اور تعمیر کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا مانگی، ربنا واجعلنا مسلمین لک، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی یعنی آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام سے نوازا، آپ کو لیڈرشپ کی پوزیشن دی گئی، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمات کو قبول فرمایا۔ تو یہ دعا آپ نے مانگی تھی، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور آپ دیکھیں اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، عربوں میں سے ہی، آپ کی نسل میں سے ہی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی بنایا، سبحان اللہ۔ اب آئیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجر نسب ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجداد ہیں، یعنی آپ کے جو 4 فادرز ہیں، ان کے تعلق سے میں چند چیزیں رکھنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے، آپ کا جو لینیج ہے، وہ عبداللہ سے عدنان تک یعنی معلوم بھی ہے اور آتھینٹک بھی ہے، مگر عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک اس کے سلسلے میں اسکالرز کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نسب بیان کرنے والوں نے غلط بیانی کی ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے خیدار کی جو اولاد ہے حجاز میں آباد ہوئی اور بہت پھیلی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر عدنان تک 40 پشتیں یعنی 40 جنریشنز کا ذکر کیا جاتا ہے، اور عدنان سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نسلیں آئی ہیں ان کی تھوڑی سی مختصر تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی، اور جو آتھینٹک احادیث سے یہ ثابت ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے آپ کا لینیج جو شروع ہوتا ہے عدنان سے۔ عدنان جو ہے یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے کعبے کو چمڑے کا غلاف پہنایا تھا۔ عدنان جو ہے عدن یعنی قیام کرنے سے ماخوذ ہے، اور عدنان کے معنی قیام کرنے والے کی ہیں۔ یہ 6 صدی قبل مسیح ہیں، قبل مسیح میں بخت نصر کے کانٹمپرری تھے۔ پھر اس کے بعد معد ہیں، ان کے نام کے معنی طاقتور کے ہیں۔ بخت نصر کے دور میں ان کی عمر 12 سال تھی۔ بخت نصر نے جب عرب پر حملہ کیا تو اس نے معد کو قتل کرنا چاہا، مگر اس کے لشکر میں شامل ایک نبی کے کہنے پر چھوڑ دیا کہ اس کی اولاد میں نبوت ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد نزار
یعنی نزار کے معنی ہے یگانہ روزگار. یگانہ روزگار یعنی جو روزگار کی تلاش میں رہتے ہیں. ان کی پیدائش کے وقت معاد نے ان کی آنکھوں میں نبوت کی روشنی دیکھی, اس لیے انہیں یہ نام دیا گیا ہے. اس کے بعد مضر ہے, جو بھی انہیں دیکھتا تھا ان کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا تھا. ان کے سفید رنگ کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑ گیا ہے, جو کہ مزیرہ سے ماخوذ ہے, اور مزیرہ کے معنی ہے سفید دودھ کی طرح. الیاس ہے, الیاس کے معنی شجاع یعنی بہادری کے ہیں. جب یہ جوان ہوئے تو انہوں نے بنو اسماعیل کو دوبارہ اسماعیل علیہ السلام کے طریقے پر کاربند کیا. اہل عرب ان کی حکمت و دانائی کی تعریف کرتے ہیں. سبحان اللہ. مدرکہ یعنی بلادری اور شاطبی کے بقول ان کا نام, اصل جو نام تھا ان کو امرو تھا. مدرکہ کے معنی ہے پالنے والا. ایک سفر میں انہوں نے جنگلی خرگوش سے ڈر کر بھاگے ہوئے گمشدہ اونٹ پالے تھے. خزیمہ ہے, خزیمہ کے معنی کھجور کی طرح کا درخت جس کے پتوں سے ٹوکریاں بنتی ہیں. خزیمہ اعلیٰ اخلاق والے تھے اور ملت ابراہیم پر فوت ہوئے تھے. کنانہ اس کے معنی ہے ترکش, اور کنانہ ترکش کی طرح اپنی قوم کے لیے پردہ اور امانت دار تھے. یہ بہت ہی معزز اور علم و فضل والے تھے, جس کی وجہ سے اہل عرب ان سے رجوع کیا کرتے تھے. ان سے خواب میں پوچھا گیا کہ جاؤ حشمت, تعمیرات اور مال و متاع میں سے کون سی چیز تمہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا تمام چیزیں اے رب. یوں تمام اوصاف اللہ تعالیٰ نے قریش کو عطا فرما دیے. پھر نظر ہے, ان کے چہرے کی نظرت یعنی تر و تازگی اور خوبصورتی کے باعث ان کا نام یہ پڑا. انہی کے ایک قول کے مطابق انہی کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ قریش تھا. مالک, ان کی کنیت ابو حارث تھی. اکثر ایسا ہوتا تھا ان کے سلسلے میں مشہور قول مشہور ہے کہ یہ خوبصورت چہرے والے جو ہیں اپنے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں, جب ان کے عیب ظاہر ہو جائیں تو ان کی پھر صورت پر نہ جاؤں. فہر ہے, فہر کے معنی ہے ہتھیلی کے برابر پتھر. ان کی کنیت جو تھی ابو غالب تھی. پھر اس کے بعد غالب ہے, ان کے دوسرے بیٹے تئیم ہیں, اور اس کے بعد لؤئی ہے. لؤئی ایک قول کے مطابق ان کا نام لات ہے, اور دوسرے قول کی روح سے لوا کے معنی پرچم کی ہوتے ہیں. یہ بڑے بردبار اور حکمت والے تھے. ان کا یہ قول ہمیشہ مشہور رہا ہے کہ جس نے ہمیشہ نیکی کی اس کی نیکی کبھی ختم نہ ہوگی, اور مسلسل اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. جس پر نیکی کی جائے اسے چاہیے کہ اس کا تذکرہ کرے, اور نیکی کرنے والے کو چاہیے کہ لوگوں میں اس کا چرچا نہ کرے. تو یہ آپ کا قول بہت ہی زیادہ مشہور ہوا. کعب ہے, لفظ کعب کے معنی ہے کعب ہے, لفظ کعب کے معنی ٹخنا, اور قدم پر ٹکنے کی اونچائی کے باعث یہ شرف و عزت کے معنی بھی دیتا ہے. کعب کی شرف و عزت عرب میں اس قدر زیادہ تھی کہ ان کی وفات سے برسوں کا یعنی تعین کیا جانے لگا. یعنی ان کے بعد سے لوگ 1 سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے, کسی بھی واقعے کے سلسلے میں ان کی وفات کو بنیاد بنایا جاتا تھا. اور یہ سلسلہ آپ دیکھیں گے عام الفیل تک جاری رہا. ایک قول کے مطابق کعب نے یوم عروبہ کا نام بدل کر یوم جمعہ رکھ دیا تھا. ان کی کنیت جو تھی ابو الحسیس تھی. ان کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 560 ایئرز پہلے تھا. انہوں نے خطبے میں سب سے پہلے اما بعد کا لفظ استعمال کیا تھا. ان کے بیٹے ادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جد امجد یعنی آپ کے فور فادرز یعنی اینسسٹرز میں ان کا ذکر آتا ہے. مرہ ان کے نام کے ایک معنی خوی کے ہیں, اور تلخ مزاج شخص کو بھی مرہ کہتے ہیں. ان کی کنیت ابو یغزا تھی. ان کے بیٹے تیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے جد امجد تھے. انہی کی نسل سے آپ دیکھیں بنو مخزوم تھے. کلاب ہے, یہ شکار کے بہت شوقین تھے, اور کتوں کے ساتھ کسی علاقے سے گزرتے تو لوگ کہتے حاذا کلاب ابن مرہ, یہ ابن مرہ کے کتے ہیں. اس طرح ابن مرہ کا نام ہی کلاب پڑ گیا ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ کلاب باب مفاعلہ کا مصدر ہے, جس کے معنی باہم دشمنی کرنا. ان کی کنیت ابو زہرا تھی. یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سونے سے آراستہ 2 تلواریں کعبے کے اندر رکھی تھی. اس کے بعد خصی ہے. ان کا اصل نام زید تھا. شیرخوار تھے. جب ان کے والد کلاب فوت ہو گئے اور ان کی والدہ فاطمہ بنت سعد نے ربیہ بن حرام خزئی سے شادی کر لی جو انہیں شام لے گئے, یوں زید اپنے گھر سے دور ہونے کے باعث خصی کہلائے, جو خصی دور ہونے والا کہلاتا ہے.
پھر اس کے بعد عبد مناف ہے، خصی کے بعد قریش کی ریاست عبد مناف نے حاصل کی. بعد میں خصی نے عبد مناف بن کنانہ سے مشابہت کے باعث ان کا لقب بدل کر عبد مناف کر دیا. پھر اس کے بعد ہاشم ہے. عبد مناف کے بیٹوں میں یہ نہایت تھی، یعنی بہت ہی شاندار شخصیت کے مالک تھے اور بہت ہی بااثر تھے. انہوں نے اپنے بھائیوں کی مدد سے سکھایا، یعنی پانی پلانے کا کام، اور رفادہ یعنی حاجیوں کی خدمت کے جو پوسٹ ہیں وہ عبد الدار سے واپس لے لیے. ہاشم کا نام عمر اعلیٰ اور ہاشم لقب تھا، اور کنیت ابو نزلہ تھی. ہاشم کے معنی روٹی کا چورا کرنے والا. وہ شدید قحط کے سال میں فلسطین گئے، وہاں سے آٹا اونٹوں پر لدوا کر مکہ لائے، اس کی روٹیاں پکوائیں، پھر ان کا چورا بنا کر سریت تیار کیا، یعنی سری تیار کیا، اور مکے والوں کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا. اس لیے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا. انہوں نے قیصر روم سے خط و کتابت کر کے فرمان جاری کروایا کہ قریش کے مال تجارت پر کوئی محصول نہ لیا جائے. نجاشی حبش سے بھی اس قسم کا فرمان حاصل کیا. قریشی تاجر انگور انقرہ جاتے تو قیصر روم سے عزت سے پیش آتے تھے، قیصر روم عزت سے پیش آتا. ایک بار ہاشم تجارت کے لیے شام روانہ ہوئے. راستے میں یثرب کے میلے میں ایک حسین عورت سلمہ نامی دیکھی جو بنو نجار سے تھی. ہاشم کی خواہش پر سلمہ نے ان سے نکاح کر لیا. شادی کے بعد شام چلے گئے اور غزہ فلسطین کا انتقال ہو گیا اور وہیں دفن ہو گئے. بعد میں سلمہ سے ان کا بیٹا شیبہ پیدا ہوا جس نے 8 برس یثرب میں یعنی مدینے میں پرورش پائی. پھر ہاشم کے بھائی مطلب بھتیجے کو مکہ لے آئے. عبد المطلب، چونکہ شیبہ کی پرورش ان کے، بعض اسکالرز کو شیبہ بھی کہتے ہیں، کہ پرورش ان کے چچا مطلب نے کی، اس لیے ان کا نام عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام مشہور ہو گیا. ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ چاہے زمزم یعنی آب زمزم جو ایک مدت پہلے ریت سے ہٹ کر گم ہو گیا تھا، انہوں نے اس کا پتہ لگایا اور کھدوا کر نئے سرے سے جاری کیا. انہوں نے منت مانی تھی کہ 10 بیٹوں کو اپنے سامنے جوان دیکھ لیں گے تو ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے. یہ آرزو آپ کی پوری ہوئی تو 10 بیٹوں کو لے کر کعبہ آیا اور پجاری سے خورا ڈالنے کے لیے کہا. اتفاق سے خورا عبداللہ کے نام نکلا. عبداللہ کی بہنیں رونے لگی کہ ان کے بدلے میں 10 اونٹ قربان کر دیجیے. دوبارہ خورا ڈالا مگر پھر عبداللہ کا نام نکلا. عبداللہ نے اب 10 کے بجائے 20 اونٹ کر دیے، یہاں تک کہ تعداد بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ ہو گئی. تب اونٹوں پر خورا آیا یعنی ڈرا کیا گیا. یوں 100 اونٹ قربان کر کے عبداللہ بچ گئے. یہ باقی کی روایت ہے اور ابن اسحاق نے بھی اس کو بیان کیا. عبد المطلب کی کنیت جو تھی وہ ابو حارث تھی. عبد المطلب بڑے خوبصورت تھے، طویل القامت تھے، دانشور تھے، فصاحت تھے، بلاغت میں مشہور تھے. وہ ملت ابراہیمی کے مطابق اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. رمضان کا پورا مہینے جبل حرا پر عبادت میں گزارا کرتے تھے. غربا مساکین حتیٰ کہ وحشی جانوروں اور پرندوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. شراب نوشی، محرم عورتوں سے نکاح اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے سخت نفرت تھی. حتیم میں ان کے بیٹھنے کے لیے ہمیشہ غالیچہ بچھا ہوا تھا جس پر کوئی دوسرا آدمی نہیں بیٹھتا تھا. عبد المطلب کے 12 بیٹوں میں سے 5 نے اسلام یا کفر کی خصوصیت کے بعد شہرت پائی ہے. وہ تھے ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. ابو لہب گورے اور آتشی یعنی بہت زیادہ گورے تھے اور ریڈ آتشی رخسار تھے، اس لیے انہیں باپ نے یہ نام دیا تھا. عبد المطلب کے دوسرے بیٹوں کے نام ڈفرینٹ آئے ہیں. عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے عبداللہ و آمنہ کے بیٹے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا اور آپ کی 8 سال پرورش کی. سبحان اللہ. عبداللہ جو ہیں آپ کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے نام خورا نکلنے پر عبداللہ قربانی سے بچ گئے تو عبد المطلب کو ان کی شادی کی بڑی فکر ہوئی. چنانچہ انہوں نے قبیلہ زہرا کے رئیس وحیب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے ان کی شادی کروائی. خود عبد المطلب نے بھی وحیب کی صاحبزادی حالہ سے نکاح کر لیا جس سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے. یوں حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالازاد بھائی بھی ٹھہرے. ایک روایت کے مطابق آمنہ سے شادی کے وقت عبداللہ کی عمر 17 برس تھی. تو آپ دیکھیں عبداللہ نے بھی وحیب کی صاحبزادی حالہ سے نکاح کر لیا جس سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے. یوں حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالازاد بھائی بھی ہیں. ایک روایت کے مطابق آمنہ سے شادی کے وقت عبداللہ کی جو عمر تھی وہ 17 برس تھی.
وہ تجارت کے لیے شام گئے تو واپسی پر یثرب میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے۔ عبداللہ نے ترکیے میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی جس کا نام برکہ اور یعنی اور کنیت جو تھی ام ایمن تھی۔ عبداللہ کی وفات کے بعد 9 ربیع الاول اور 22 اپریل 571 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کی پیدائش کی تاریخ کے سلسلے میں تھوڑا سا علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد میں آپ کے سامنے قریش کے جو اصل یعنی قبائل تھے، جو ان کے یہاں ٹرائبل سسٹم تھا، اس کے جو اہم ٹرائبس تھے ان کی چند تفصیلات رکھ کے پھر انشاءاللہ عربوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو مذاہب تھے ان کی تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ قریش کے جو قبائل تھے، جو ٹرائبس تھے، جو فیمس والے، وہ کہیں بنو غالب ہے، بنو محارب ہے اور بنو حارث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد امجد جس کو کہا جاتا ہے، قریش کے تینوں بیٹوں سے بنو غالب کے علاوہ بنو محارب اور بنو حارث کا سلسلہ چلا۔ فہر قریش کے پوتے لوئی بن غالب کی پشت سے بنو کعب، بنو خزیمہ اور بنو حارث اور بنو عامر مشیر ہوئے ہیں۔ پھر اور ایک قبیلہ ہے، کعب بن لوئی کے 3 فرزند تھے، بنو عدی، بنو سہیم اور بنو جمعہ۔ پھر بنو تیم، بنو کلاب، بنو زہرہ، بنو عبد الدار، بنو اسد اور بنو عبد الشمس اور بنو امیہ۔ یہ بڑے بڑے قبائل تھے جو عربوں میں اسلام آنے سے پہلے ان کی ایک طاقت تھی، ان کی ایک قوت تھی اور یہ بہت ہی اثر انداز قبائل تھے۔ اسلام میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کس طریقے سے ان کی وجہ سے اسلام کو مدد ہوئی اور ان قبائل کی وجہ سے اسلام کو یعنی کتنا ریزسٹنس کرنا پڑا، انشاءاللہ ہم جب تفصیل سے پڑھیں گے، ہماری سیرہ کی ٹاک آگے بڑھے گی، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت فائدے مند ہوگی انشاءاللہ۔ اب آئیے آپ کے سامنے میں سرزمین عرب کے جو بت ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عربوں کا جو ریلیجن تھا، جو ان کے مذاہب تھے، وہاں کے علاقوں میں کون سے مذاہب پر عمل کیا جاتا تھا، کون سے ریلیجن وہاں پر موجود تھے، ان کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ پری اسلامک ایرا جو تھا اس میں وہاں پر یعنی 3 مذاہب موجود تھے۔ جوڈیزم کو فالو کرنے والے لوگ موجود تھے، کرسچینٹی کو فالو کرنے والے لوگ تھے اور قریش جو تھے وہ آئیڈل ورشپ کرنے والے یعنی بتوں کی وہاں پر عبادت کی جاتی تھی۔ تو خاص طور پہ سب سے زیادہ جو مکے کے رہنے والے تھے وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے بہت سارے مشہور بتوں کی بھی ذکر آیا ہے۔ تو وہاں کے جو سرزمین عرب کے جو مشہور اور فیمس بت تھے ان کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ سوا بلکہ ہیں، سوا جو قرآن مجید کی سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ود، یغوث، یعوق، نصر نامی بتوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی قوم نوح ان 5 بتوں کو پوجتی تھی۔ اس کے یعنی قوم نوح کے غرقاب ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد ایک عرصے بعد قبیلے خزاعہ کا سردار جو ہے عمرو بن لؤی عمرو بن لؤی نے شام میں بت پرستی ہوتے دیکھی۔ وہ جب وہ بزنس کے لیے وہاں پر گیا تو اس نے چند بت ساتھ لے کر آیا، پھر اس نے یہ 5 بتوں کو یعنی جدہ کے مقام پر دریافت کیا اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں ان کی پوجا ہونے لگی۔ اب یعنی عہد اسلام سے پہلے یثرب کے مغرب میں یناء کے قریب رباط کے مقام پر سوا کی پوجا ہوتی تھی۔ نیز دومت الجندل میں قبیلے حذیل کے لوگ بھی اسے پوجتے تھے۔ سوا کی شکل جو تھی وہ عورت کی تھی۔ پھر اس کے بعد العزا بلکہ ہیں، ان کے ایک بت کا نام تھا۔ اللہ جو ہے وہ ان کے اور ایک بت کا نام تھا جس کا ذکر آیا ہے۔ طائف میں بنو ثقیف کے جو لوگ تھے اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لات کے معنی ستو گھولنے والا، یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ بعد میں عمرو بن لؤی کے وہاں پر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کی جانے لگی۔ قریش سونے سے پہلے لات اور عزا کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے اور انہی کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ منات ہے، اور یہ بھی آپ دیکھیں گے لات، منات اور عزا جو ہے عرب کے سب سے بڑے بت تھے اور ان تینوں کے نام سورہ نجم میں بھی آئے ہیں۔ ان کی پوجا کا آغاز بھی عمرو بن لؤی نے کیا تھا اور بنو زاد اور غسان منات کا حج بھی کرتے تھے۔ اوس اور خزرج حج کے بعد منات کے پاس آ کر احرام اتارتے تھے اور فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی نے اس بت کو منہدم کیا تھا۔
پھر نصر ہے، یہ حمیر یعنی یمن کے علاقے میں نجران کے پاس قبیلے زمیل کلا کے لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ود ہے، یہ بت دومت الجندال میں نف تھا، بنو کلب اس کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یعوق ہے، یہ بھی ان 5 بتوں میں شامل ہے جو جدہ میں دفن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عمرو بن لحی کے تابع ایک جن نے ان بتوں کا اسے پتہ بتایا تھا اور وہ انہیں کھود کر تہامہ لے آیا اور حج کے دنوں میں انہیں مختلف قبائل کے حوالے کر دیا۔ یعوق یمن میں ارحب کے مقام پر نصب تھا۔ پھر اس کے بعد یغوس بول کے ذکر آیا ہے، یغوس اصاف ہے، اصاف جو ایک انسانی شکل کا بت تھا اور عمرو بن لحی نے زمزم کے پاس رکھ دیا تھا۔ لوگ اس کا طواف کرتے اور اس کے ساتھ قربانی بھی کرتے تھے۔ اصطاف مرد اور نائلہ عورت کعبے میں زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، یعنی زنا کرتے ہوئے دیکھے گئے تھے، اور جب لوگوں نے دیکھا تو وہ زنا کر رہے تھے اور لوگوں نے ان کو دیکھ لیا تو پتھر بن چکے تھے۔ لوگوں نے انہیں عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر رکھ دیا تھا، مگر ابن لحی نے حرم میں ان کی پوجا شروع کروا دی تھی۔ پھر ذوالخلصہ ہے، ذوالشرعی ہے، ذوالکفین ہے اور حبل ہے۔ تو یہ حبل کے تعلق سے میں چند باتیں رکھنا چاہوں گی۔ قریش کے اس سب سے بڑے دیوتا کا نام دراصل بؤل ہے۔ بؤل اہل شام کا دیوتا تھا، اس سے منسوب بؤالک شام کا قدیم شہر ہے۔ بؤل کے لغوی معنی قوت کے ہیں اور مجازن آقا کے معنی لیے جاتے ہیں، اسی لیے قرآن میں بؤل یعنی شوہر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ بت قریش کو انسانی مورت کی شکل میں ملا تھا، جو سرخ یعنی عتیق ایک پتھر ہے، اسے تراشا گیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، قریش نے وہ سونے کا بنوا کر لگوا دیا۔ حبل خاص کانے کعبہ میں نصب تھا، فال کے پانسے اسی کے آگے ڈالے جاتے تھے۔ قریش جنگوں میں اولو الحبل یعنی حبل کی جے کا نعرہ لگاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر اس کو بھی ڈھا دیا گیا۔ تو یہ چند چیزیں تھی کہ عرب پری اسلامک جو ورلڈ تھی عربوں کی، اس میں ان کا کلچر کیسے تھا، وہ کس چیز کی عبادت کیا کرتی تھی اور کس طریقے سے وہ لوگ اپنی یعنی بزنس کیا کرتے تھے، اپنی تجارت کیا کرتی تھی۔ یہ ساری تفصیلات الحمدللہ اسکالرس نے بڑی محنت کے ساتھ ان کو جمع کیا ہے اور ان کو ہم تک پہنچایا ہے، اور خاص طور پر قرآن میں بھی پری اسلامک جو ٹریڈیشنز تھے، جو کلچرز تھے، جو کسٹمز تھے، جو ٹرائبس تھے، ان کا بھی ذکر ہمیں آیا ہے۔ تو ان سے بھی ہمیں قرآن و حدیث سے بھی ہم ان کی یعنی ہمیں تفصیلات ہمیں ملتی ہیں، اور پھر اسکالرس نے بھی تاریخ کے مطالعے کے ذریعے ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ جب تک کہ ہم کسی کنٹری کے یعنی ان کا جو بزنس ہے، ان کی جو تجارت ہے، اس کے تعلق سے معلومات حاصل نہیں کریں گے تو پھر وہ ہمارے لیے سبجیکٹ ایک نامکمل ہے۔ تو عربیہ یعنی اسلام آنے سے پہلے آپ دیکھیں گے اس میں کیا چیزیں موجود تھی، تھوڑا سا تقابل میں آپ کے سامنے رکھوں گی، یعنی پری اسلامک ایرا میں کن چیزوں کی عبادت ہوتی تھی اور آفٹر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیزوں کی یعنی عبادت کی جانے لگی۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ٹرو کانسیپٹ آف گاڈ لاسٹ اگنورینس اینڈ ڈارکنیس، باربرزم اینڈ آپ دیکھیں گے یعنی وہاں پر سختی، غفلت، اندھیرا اور پروسیکیوشن آف وومن بہت زیادہ موجود تھا۔ سود ان کے درمیان تھا، ایکسپلائٹیشن تھا، فیئر تھا، ٹیرر تھا، کلاس اینڈ کلر کا ڈسکریمنیشن موجود تھا۔ لیکن اسلام آنے کے بعد آپ دیکھیں گے جو ٹرو کانسیپٹ آف اللہ ہے وہ اس کو یعنی زندہ کیا گیا۔ پھر نالج آئی، پھر آپ دیکھیں گے لائٹ یعنی ایک روشنی لوگوں کے سامنے آئی قرآن کے ذریعے صحیح اور غلط لوگوں کو معلوم ہوا، لوگوں کے اخلاق درست ہوئے، ان کے اندر کائنڈنس آئی، مرسی آئی۔ اسلام کے ذریعے سے جسٹس ہر طرف پھیل گیا، فیئرنس آئی، پیس آیا، سیکیورٹی آیا، اور آپ دیکھیں گے لو اینڈ بردرہڈ آیا۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام سے پہلے جہالت کے دور میں جو چیزیں موجود تھیں اور اسلام آنے کے بعد الحمدللہ یعنی سارے لوگوں کی بھلائی ہوئی، ہر چیز صحیح راستے پر آ گئی، ہر ایک کو اپنا حق ملنے لگا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حق دیا، اس کو محبت اور شفقت سکھائی۔ تو الحمدللہ یہ پری اسلامک ہم ساری ڈیٹیل جو پڑھ رہے ہیں، اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اسلامی تعلیمات کو انشاءاللہ ہم آپ کے واقعات کو، آپ کی حیات طیبہ کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے اسلام نے آ کر انسانیت کو فائدہ پہنچایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ اور آپ کی تعلیمات جو ہیں انسانیت کے لیے ایک رحمت بن گئی۔ آج ہر طرف آپ دیکھیں ظلم اور زیادتی کا دور ہے، ہر
انسان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، سود عام ہو گیا ہے، ایکسپلائٹیشن عام ہو گیا ہے، ہر طرف خوف اور ٹیرر کا ماحول ہے. لوگ کلاس کی وجہ سے اور کلر ڈسکرمنیشن کی وجہ سے آپ دیکھیں انسانی جانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، انسانوں کے حقوق ان کو چھین لیے جا رہے ہیں. تو یہ چیز اسلام نے آ کر ختم کی. تو آج بھی ہمارے لیے اگر ایسے ہماری سماج میں، سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اور حیات طیبہ بھی ایک ایسا فارمولا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہی ہم یہ ساری چیزیں دنیا سے ختم کر سکتے ہیں. اور آپ نے آ کر یہی ساری چیزیں، یہی ساری برائیوں کو دنیا سے ختم کیا اور انسانیت کو بھلائی سے اور انسانیت کو خوبصورتی سے اور انسانیت کو رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اور حیات طیبہ پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن اگر ہم حدیث کو نہیں پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، سیرہ کو نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمیں قرآن مکمل طور پر صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی عملی زندگی میں عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ کس طریقے سے اس قرآن پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، کس طریقے سے دنیا سے ظلم اور جبر اور ناانصافی کو اور خوف کو اور دہشت کو ختم کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں. تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جس شخصیت سے ہم کو محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس نے جو جرنی دنیا میں گزار کر گئی ہے، اس کی جرنی کو ہم دیکھیں، سمجھیں اور پڑھیں. اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کو، آپ کی حیات طیبہ کو پڑھیں، اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اس سے ہمیں زندگی گزارنے کا پریکٹیکلی ہمیں بہت سارے ٹپس اور بہت ساری فائدے حاصل ہوں گے. تو میں چند باتیں آپ لوگوں کو اس زمانے کے عربوں کی جو بزنس تھا، ان کی جو تجارت تھی، ان کی جو مال کمانے کے جو ذریعے تھے، ان کے جو مارکیٹس ہوا کرتے تھے اور ان کے جو بولتے نا انٹرٹینمنٹ جو ان کا ہوا کرتا تھا، ان کا جو کلچر تھا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. کہ جاہلیت کے دور کی مشہور جو تجارتی منڈیاں اور جو میلے ہوا کرتے تھے، ان میں سب سے پہلی جو ہے وہ دومت الجندال ہے. یہ بازار جو ہے 1 ربیع الاول سے 15 ربیع الاول تک ہر سال اس کو یہ لوگ منعقد کیا کرتے تھے. پھر یہ نرم پڑ جاتا اور کچھ نہ کچھ آخری ماہ تک جاری رہتا تھا. پھر اس کے بعد مشخر ہے، یہ منڈی حجر کے قریب بحرین میں لگتی تھی، جمادی الاخر کے شروع سے آخری ماہ تک جاری رہتی تھی. اور اس منڈی میں فارس کے یعنی ایران کے لوگ سمندری سفر کر کے اپنا تجارتی سامان لے کر آتے تھے، اور عبد القیس اور تمیم کے قبائل اس کے ارد گرد مقیم تھے. سخار ہے، یہ منڈی عمان میں رجب کی پہلی تاریخ کو لگتی تھی. دبا ہے، شہر ہے، سوق عدن ہے. سوق عدن یہ رمضان المبارک کی 1 تاریخ سے شروع ہو کر 10 دن تک جاری رہتی تھی. پھر سوق صنع ہے، رابعہ ہے، اکاز ہے. یہ اکاز کا جو بازار ہے کافی مشہور بھی ہے. یہ بازار عرفات کے قریب لگتا تھا اور یہ عرب کی سب سے بڑی تجارتی منڈی تھی. اس میں قریش، غطفان، حزان، بنو اسلم اور دوسرے مختلف جو ٹرائبس تھے وہ شریک ہوتے تھے. یہ منڈی ذوالقعدہ کے نصف سے آخر ماہ تک جاری رہتی تھی. پھر اس کے بعد ذوالمجار ہے اور نتاتا ہے، ہجر ہے. اس طرح کی ان کی جو مشہور جو تھی ان کی تجارتی منڈیاں تھیں، اور ان کے میلے بھی جو ہیں اسی طرح سے ہوا کرتے تھے. اور ان تمام کا انعقاد کا مقصد جو تھا ان کا خاص طور پہ کہ یہ ان کی بزنس کے گڑھ تھے، اور یہیں سے ان کے تعلقات ہوتے تھے، یہیں سے ان کی مال و تجارت ہوتی تھی، اور یہیں سے آپ دیکھیں گے ساری چیزیں یعنی ان کی ترقی اور فلاح بہبود کا ان سے ہی ان کا جڑا ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اور چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ زمانے قبل اسلام کی سلطنت یعنی اسلام آنے سے پہلے جو اسلام کی سلطنتیں تھیں، سلطنتیں یعنی جو حکومتیں تھیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. سب سے پہلی یعنی اسلام آنے سے پہلے جو بڑی بڑی سلطنتیں موجود تھیں مکہ مکرمہ اور عرب کنٹریز کے اطراف میں، اس زمانے میں کون کون سی تھی؟ فارس کی ساسانی سلطنت بلتی تھی. تو آپ دیکھیں یہ ساسانی فارس جس کو کہا جاتا ہے، یہ آتش پرست پارسیوں کی سلطنت فارس یعنی فارس، کرمان، مکران، خراسان اور آذربائیجان، عراق وغیرہ پر مشتمل تھی. اور یہ ساسانی خاندان کا جو سب سے مشہور حکمران جو تھا نوشیروان عادل تھا، جس کے عہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے.
नौशेरवां के पोते खुसरो परवेज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी थी, मगर इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक चाक कर दिया था। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक सासानी सल्तनत टुकड़े टुकड़े हो गई थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला की अहद में सल्तनत फारस का दारुल हुकूमत मदाइन फतह किया गया। आखिरी सासानी बादशाह जो था ये जदीदगर शाह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में मारा गया। फिर दूसरी सल्तनत थी बाज़नतीनी सल्तनत, इसे सल्तनत रूम भी कहते हैं, और इसका दारुल हुकूमत जो था, कैपिटल सिटी जो था वो कस्तुनिया था। फिर उसके बाद सल्तनत किंदा बोल के आता है, और उसके बाद मनाजिरा और गसासा और उम्मान अल बहरीन यमन, ये सारी सल्तनतें उस दौर में अरब कंट्रीज से लगी हुई थी। तो आप देखें सबसे बड़ी जो ताकतें उस जमाने में मौजूद थी, यानी ईरान की और फारस, और फिर आप देखेंगे ये रोम की सल्तनतें मौजूद थी, जिनका जिक्र हमें इंशाल्लाह सूरह रोम में आगे, आपने कुरान की तफसीर में पढ़ा होगा कि किस तरह से ये दो सल्तनतें, ये दो ताकतें, यानी आपके अरबों के कंट्रीज थे, अरब के सरहदों से जुड़ी हुई थी, और उनकी यहाँ उनकी तरक्की और उनके जवाल का बाज़ाब्ता अरबों के दरमियान उसका इफेक्ट होता था, और ये लोग उससे एक बोलते ना एक लेसन लेते थे और उसको लुकअप करते थे, उनकी तरक्की, उनके हालात, उनके वाक़यात को लोग देखते, उनसे सीखते और उनको एडमायर किया करते थे। तो ये सारी चीजें, एक सारा माहौल था अरबों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले, एक वहाँ का कल्चर था, वहाँ की एक तहजीब थी। तो ये एक अरब जो है एक बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका है, डेजर्ट है, वहाँ पर कोई चीज पैदा नहीं होती थी, और ये चारों तरफ से यानी कुदरती तौर पर घिरा हुआ था। तो इसकी वजह से किसी दूसरी कौमों को इनके ऊपर हमला करने और इनको अपने कब्जे में लेने की ये लोग कुदरती तौर पर कोशिश नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये एक इंडिपेंडेंट ये कबाइल थे, ये ट्राइब था, इनकी हुकूमत ट्राइबल सिस्टम था इनके यहाँ। हर ट्राइब अपना एक कबीला होता, उसकी हुकूमत होती, और ये मुख्तलिफ ट्राइब्स आपस में मिलजुल कर भी रहते, और आपस में बहुत ज्यादा इनकी खून रेजियां होती रहती, और ये ट्रैवल करते रहते, एक जगह से दूसरी जगह जाते। इनके यहाँ पानी बहुत कम मिकदार में होता, पानी सबसे ज्यादा इनके लिए बहुत कीमती था, और जहाँ पे पानी मैसर होता वहां पर ये आबाद हो जाते। इनका अपना एक कल्चर था, और दूसरे तमाम कल्चर से इस वजह से ये लोग मुतासिर नहीं थे। इनमें एक ओरिजिनलिटी जो थी, इनमें एक फितरी जो चीज पाई जाती है वो मौजूद थी। ये बहुत प्योर, बहुत ही खालिस इनका अपना कल्चर था। इनकी सारी चीजें अपनी थी, किसी दूसरी कौमों की वजह से, किसी दूसरी नेशंस की वजह से ये किसी भी चीज से मुतासिर नहीं थे। अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस सरजमीन को अपने घर के लिए चुना, और इस सरजमीन को अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने नबी और आखिरी नबी की पैदाइश के लिए चुना, और एक बेहतरीन जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की। ये वो तमाम हालात थे, और इन तमाम हालात में ही अल्लाह सुब्हान व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का जो वाक़या है आमुल फील का, उसको देखेंगे, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वाक़े को इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूंगी। और भी बहुत सारी तफसीलात यानी अरब के महल वक़्फ़ों और इनकी जोग्राफियाई कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस के ताल्लुक से हमें मिलती हैं, लेकिन ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये हमारे लिए यानी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये तमाम चीजों से हम वाकिफ होंगे, तो फिर जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्नी और आपकी तालीमात को हम पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हमें कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो अल्लाह से मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम जो कुछ सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला इससे हमको लेसन्स लेने वाला, सबक लेने वाला बनाए, और हमको अपनी जिंदगियों में इससे सीख कर तब्दीली लाने वाला बनाए। और अल्लाह सुब्हान व तआला न सिर्फ हम अपने आप को तब्दील करें, कि आज इंसानियत आप देखेंगे बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। इंसानियत बहुत सारे यानी मुश्किलात और परेशानियों से गुजर रही है। ऐसे वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके हम किस जिस तरह के हालात भी इस्लामिक एरा में थे, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो पूरा माहौल आपने बदल दिया। हर जगह बशारत ही बशारत थी, हर जगह खुशियां ही खुशियां आ गई थी। इंसानियत को, चरिंद को, परिंद को, हर एक को आपके आने से फायदा हुआ।
اور انسانیت کو دنیا میں رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن چیزوں کا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری آپ کی تعلیمات اور آپ کی عمل کی وجہ سے انسانیت کو پہنچا۔ تو دنیا سے فیئر ختم کرنا ہو، ٹیرر ختم کرنا ہو، ان ایکوالٹی کو ختم کرنا ہو، ڈسکریمنیشن کو ختم کرنا ہو، اور ہر انسان کو فائدہ پہنچانا ہو، تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ایسی تعلیمات ہیں جس کے ذریعے سے یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس سیکھنے کو سیکھنے والا بنائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتی ہوں۔ باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔